मोज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीक़ उल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। काफ़ी अरसे के बाद कैमरे के सामने हाज़िर हूँ, लेकिन इस दौरान मैं लिखता रहा हूँ और मेरे आर्टिकल्स शाया होते रहे हैं ट्रिब्यून इंटरनेशनल पर, सोशल मीडिया पर, और उस पर कमेंट्स भी मिलते रहे हैं। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात और जो कमिटमेंट्स हैं मेरे प्रोफ़ेशनल, उसकी वजह से मौका नहीं मिला कि कैमरे के सामने आऊँ। इससे पहले कि आज का टॉपिक पर मैं बात करूँ, जो कि बहुत अहम है और सुनने वाला है, और उसको पूरी तरह से सुनिए, मेरी बात पर गौर कीजिए और फिर सोचिए, और फिर मुझे ज़रूर आप फ़ीडबैक दीजिए, तनकीद कीजिए, जिसको मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ हासिल होता है। लेकिन आप एक गैर जानिबदाराना आपकी तनकीद होनी चाहिए, जिसको मैं बहुत एप्रिशिएट करूँगा, और क्योंकि उससे हम सीख सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं कि आप उसमें तारीफ़ करें, क्योंकि उससे शायद खुशी ज़रूर होती है, लेकिन सीखने को शायद ना मिले। लेकिन इंसाफ ज़रूर करा करें जब आप तनकीद करें, और देखें कि इसका मकसद क्या है इस बात करने वाले का। तो इससे पहले कि मैं आज के मौजू पे बात करूं, एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अभी एक दो दिन पहले की बात है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक वजीर आज़म टोनी एबट का एक बयान आया। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा यहाँ के कौमी अखबार में, और जो कि बहुत ही मायूब था इस्लाम के हवाले से। बहुत अफसोसनाक था, और एक नेशनल पॉलिटिशियन जो वज़ीर आज़म रह चुका हो, उसके मुंह से इस तरह की बड़ी एक नैरो माइंडेड बात समझ में नहीं आ रही थी। और तो उस पर जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझसे रहा नहीं गया, मेरी और प्रायोरिटीज़ थी, उसको मैंने छोड़ के आर्टिकल लिखा, और फिर एक और आर्टिकल लिखा। और उसकी वजह ये थी कि ये हमारा रोल है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए तजिया निगार। ये हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि वी वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो लोगों के इंटरेस्ट में एक बात है, हम उस पर बात करते हैं, चाहे वो अगर हम देखते हैं, और अगर मैं खुद ज़ाती तौर पे देखता हूँ कि कोई भी एक शख्स हो, भले मेरा ज़ाती उससे ताल्लुक़ हो, लेकिन अगर वो ऐसी बात करता है जिससे जो आवाम के मुफाद में नहीं है, कौम के मुफाद में नहीं है, मुल्क के मुफाद में नहीं है, तो उस पे हमारा रोल है कि हम बात करें, तज़किया करें, तनकीद करें। और अगर आप ज़ाती तौर पे लें तो जितने वज़ीर-ए-आज़म यहाँ मैंने देखे 25 साल में, उसमें टोनी एबट मेरे ख़्याल है कि वाहिद थे जो कि जिन्होंने ज़ाती तौर पे जो हमारे यहाँ पब्लिक के प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे इवेंट्स हैं बड़े-बड़े, उन पे बड़ा सपोर्ट किया, और मुझे बुलाया भी, और अवार्ड भी मिले उनके दौर में मुझे। बड़े अवार्ड मिले, और उन्होंने अपने घर भी हमें जो बुलाया, कुछ लोगों को, ख़ास लोगों को, उस पे मैं भी गया। लेकिन बात सिर्फ़ ताल्लुकात पैदा करने की, बनाने की नहीं है। बात ये है कि आपका काम क्या है, और आप उसमें कितने दयानतदारी से उसको फ़राइज़ अंजाम देते हैं। बहैसियत जर्नलिस्ट मेरा काम है उस पर रिपोर्टिंग करना, फैक्ट्स को सामने लाना। बहैसियत तज़िया निगार मेरा काम है दयानतदारी से तज़िया निगारी करना। और उसमें और ये उसमें एक चीज़ होती है, वो है पब्लिक इंटरेस्ट, जो जैसे हम कहते हैं कि जर्नलिस्ट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तज़िया निगारी भी ये होती है कि अगर हमारे कमेंट्स हैं, अगर हम अपनी राय पे एक एनालिसिस है, तो वो बिल्कुल सच्चाई से होनी चाहिए। लिहाजा वही हमारा काम है। कोई लालच नहीं है, कुछ लेना नहीं है, ना किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, वरना कब क्या कर लिया होता। तो ये बात है। तो लिहाजा जब आपने कमेंट्स देने होते हैं, तो वो भी दयानतदारी से दिया करें। और अगर कोई बात गलत है तो बेशक, लेकिन कोई लॉजिक होनी चाहिए। कुछ कमेंट्स मेरे आर्टिकल्स पे आए जो कि मुझे लग रहा था कि आर्टिकल पढ़ा भी नहीं गया है पूरा, सिर्फ कुछ चीज़ें निकाल कर एक सेट माइंड के साथ आपने देख लिया कि भाई ये बात गलत है, बस क्योंकि हमारे लीडर के खिलाफ गलत है। कम से कम सोचें, हमारा काम सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में है। मेरा काम लिखना ये है कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट में, कौमी इंटरेस्ट में बात करता हूँ। अगर वो गलत नज़र आती है, किसी के लिए भी नज़र आए, एक पॉलिटिकल लीडर है जिसकी मेरी पॉलिटिकल एजेंडा पसंद है, कल अगर वो बात करता है जो मुल्क के खिलाफ है, आवाम के खिलाफ है, मेरा काम नहीं तो किसका काम है? आपका काम है लिखना, मेरा काम है। और आपको उस पर देखना है कि मैंने उसमें इंसाफ किया है या नहीं किया है। तो अ, यहाँ पर जब ये लिखा तो मुझे थोड़ा अफसोस ये हुआ कि बाकी जो हमारी यहाँ इस्लामिक कम्युनिटी है, और इस्लामिक ममालिक के जो लोग हैं, जो लीडर हैं, और जो लोग, जो जर्नलिस्ट भी हैं मुसलमान, उनकी तरफ से मुझे कोई कंडेमनेशन उस लेवल की नज़र नहीं आई जो आनी चाहिए। ये भी यहाँ की इस्लामिक कम्युनिटी को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को सोचना है, जो मैं पिछले 25 साल से कह रहा हूँ। और सिलसिला वही पाकिस्तान जैसा है कि आपका अपना एक आपने एसोसिएशनें बनाई हुई हैं, उनका उनके लीडर चुने हैं, और उसकी बेस आपकी अपनी ज़ात, बिरादरी, सूबा, ज़बान, जिसके लिए मैं सारी ज़िंदगी फ़ाइट करता आ रहा हूँ कि ये गलत चीज़ें हैं ये। तो लिहाजा यही टाइम होता है जो आप देखें कि क्या इन लोगों में वो हिम्मत है कि बात कर सकें। हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ हमें हर तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مجھے کافی اپریسیشن آئی ہے آسٹریلینس کی طرف سے کہ آپ نے جو آرٹیکل لکھا ہے دیٹ از ویری گڈ. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. چلتے ہیں موضوع کی طرف. اور آج کا موضوع جو ہے وہ میں نے پبلش بھی کیا تھا اور میں اسکرین پر آپ کو دکھاتا ہوں. بات میں نے کی ہے کہ یہ جو حکومت ہے، جو یہ پولیٹکس ہے پاکستان میں چل رہی ہے 70 کی دہائی سے، یہ ایک ایسا فریب سسٹم بنا لیا گیا ہے جس پر کہ یہ بیس کر کے آج وہ اس مقام پہ، اس فریب سسٹم کا جو آؤٹ کم ہے وہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ پاکستان ایسا لگتا ہے کہ اب کبھی صحیح ہونے نہیں والا. اور کچھ لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اپنی سیاسی جماعتیں بنا کر. ایجنڈا یہ تھا کہ یہ جعلساز جمہوریت ہے، 20 اور 80% کا کھیل ہے. 20% لوگ، 20 سے 30% لوگ جو ہے کون ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے ایکٹیو ہیں. ایک کچھ جماعتیں ان کے پیچھے ہیں، ان کی یہ طرفداری کرتے ہیں، ان کے یہ ایجنٹ ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں، یہی ووٹ ڈالتے ہیں، یہی ووٹوں میں شور مچاتے ہیں. اور میجورٹی جو لوگ ہیں وہ دلچسپی ہی نہیں لیتے، کیونکہ ووٹ میں حصہ ہی نہیں لیتے. پھر اب یہ ٹرینڈ آیا ہے کہ جو الیکشن کے رزلٹ آ رہے ہیں پچھلے، وہ ہم دیکھتے ہیں 2013 سے کہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا جو بہت خطرناک ہے. اور یہی 70 کی دہائی سے جو سلسلہ شروع ہوا اس کا یہ انجام ہے کہ اب لوگوں نے ووٹ کے لیے جو انہوں نے، جو ان کا کرائٹیریا ہے وہ ذات، برادری، قومیت کے اوپر ہے. یہ کیا سلسلہ ہے اور کیا اس کے نتائج اور آگے نکلیں گے؟ کون ایسا ادارہ ہے، کیا فوج ایسا ادارہ ہے جو اس کو صحیح کرے گی؟ یہی آج کا موضوع ہے. اور اس موضوع پر میں آج آپ سے بات کروں گا. تو اب میں فیکٹس اور فیگرز پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ باتیں میں چپتی ہوئی جیسا میں کرتا ہوں، لیکن پلیز اس کو پوری طرح سے سوچئے. میں صرف پاکستان کے انٹرسٹ میں بات کرتا ہوں. مجھے کوئی کسی پارٹی سے نہ لینا ہے نہ دینا ہے، لیکن کیونکہ میں ایک تجزیہ نگار ہوں، پاکستان میرا روٹ ہے. اور جب میں پاکستان کے لیے بات کرتا ہوں، میرا کام ہے پروفیشنلی میں لکھتا ہوں، اور پاکستان کے اور یہاں کے کچھ اداروں کے لیے میں کام بھی کرتا ہوں میڈیا میں، جس کے ظاہر ہے میرے پروفیشنل ہے، مجھے اس کے پیسے بھی ملتے ہیں. لیکن جب میں پاکستان پہ بات کرتا ہوں تو میں کسی ادارے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا، نہ اس کا مجھے کوئی معاوضہ ملتا ہے، نہ مجھے کوئی چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ایک فرض ہے، کیونکہ میں اس جگہ سے آیا ہوں اور وہ مجھے پے بیک کرنا ہے. اب لوگ اور بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی پاکستان سے چھوڑ کے ہم باتیں کرتے ہیں. آج پاکستان کی معیشت، پاکستان کی اگر ساکھ بچی بھی ہوئی ہے تو وہ صرف چند لوگ جو باہر رہتے ہیں، سارے لوگ نہیں، چند لوگ، کیونکہ پاکستان کی دولت لوٹ کے بھی باہر گئے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی ایسی پاکستان سے باہر جا کے حرکتیں کی ہیں کہ پاکستان کو بدنام کیا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے پاس درد ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، تو اس کے لیے ہم پاکستان کے لیے کام کریں. تو جب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو میری رائٹنگ سے ظاہر ہے، میری بات چیت سے ظاہر ہے کہ اس میں صرف پاکستان کے عوام کی، پاکستان کی قوم کی، پاکستان کی استحکام کی ایک آواز ہوتی ہے، اس میں اس کے لیے میں بات کرتا ہوں. تو اس پر ذرا سوچا کریں آپ لوگ، اور کچھ چیزیں حاصل کریں اس سے جو میں بات کر رہا ہوں، اور سوچیں اس کو. یہ ایک پیغام ہے. اگر آپ نہیں سوچیں گے تو میں اسی طرح کرتا رہوں گا، میرے جیسے اور لوگ بھی کرتے رہیں گے، اور دعا کریں گے کہ پاکستان اللہ کرے ٹھیک ہو، اور ان لوگوں کو عقل آئے جو ایک خاص ڈگر پر چلے ہوئے ہیں، اور بہت خطرناک ہے. اب آئیے پاکستان کے ریزلٹس، الیکشن اور ڈیموکریٹک پروسیس، جسے ہم کہتے ہیں کہ جمہوری نظام. جمہوری نظام میں عوام کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں اور ان کو یہ موقع دیں کہ وہ ریاست کا نظام چلائیں، قانون بنائیں، اور ریاست کا نظام ریاست کے انٹرسٹ میں اور عوام کے انٹرسٹ میں بنائیں. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ 1970 میں سب سے پہلے الیکشن ہوئے. ہم تھوڑا سا ایک جائزہ لوں گا آج میں 88 سے لے کے اب تک کے الیکشنز پر اعداد و شمار کے حوالے سے، اور جو پاکستان الیکشن کمیشن سے میں نے لیے، اور اس کے بعد جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور پھر اس سے پہلے بھی میں بات کروں گا. تو سب سے پہلے تو اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں، پھر میں اپنا تجزیہ آپ کو دوں گا. تو یہ ٹاپک تھا. اب آئیے تھوڑا سا اعداد و شمار کی طرف. اب یہ دیکھیے آپ کے یہ ایک اسٹیٹسٹکس ہے میرے پاس جو اسکرین پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. 1988 میں جو ووٹ ڈالے گئے وہ 43% تھے، 1990 میں 45%، 1993 میں 40%، 1997 میں 35%، 2002 میں 41%، 2008 میں 44%، اور ابھی 2013 میں 55%. میں نے راؤنڈ کر کے فگر بتائی ہے. اور 2013 کے الیکشن کو لیں تو جو بڑی پارٹیاں ہیں، ویسے تو پاکستان کی بہت سے پارٹیوں نے الیکشن میں حصہ لیا، ایک لمبی لسٹ تھی
میں نے کٹ کر کے صرف ان کو میں نے یہاں ظاہر کیا لیا ہے اسکرین پر جنہوں نے کچھ سیٹیں لی ہیں۔ مسلم لیگ نواز نے آپ دیکھیں کہ ایک تقریباً 1.5 کروڑ ووٹ ان کو ملے، اور یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ اسٹیٹسٹکس ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، اور پاکستان میں الیکشن کس طرح ہوتے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اگر آپ، میں یہ نہیں کہتا عمران خان کی طرح کہ مکمل دھاندلی ہوتی ہے، لیکن اگر تھوڑی بہت دھاندلی آپ سمجھتے ہیں کہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں، دھاندلی ہوتی ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اس کو بھی آپ نکال دیں۔ آپ یہ سوچیں کہ شفاف الیکشن بھی اگر ہوئے، 1.5 کروڑ ووٹ ملے، جبکہ پاکستان میں جو ووٹ تھے رجسٹرڈ وہ تھے تقریباً 9.5 کروڑ۔ اب بہت سنو تو ووٹ بھی رجسٹر نہیں کرائے ہوئے، تو اگر انہی کو لے لیں کہ جی یہی آبادی ہے جو ووٹ ڈالنے کی حق رکھتی تھی 9.5 کروڑ کی، اگر وہ بھی مان لی جائے تو 9.5 کروڑ میں سے آپ یہ دیکھیے کہ 1.5 کروڑ ایک پارٹی کو ووٹ ملے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ اس کو مینڈیٹ ملا ہے پورے ملک میں حکومت کرنے کی، اور وہ صاحب جو ہیں پاکستان کی وہ پارٹی، اور وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی تھی، انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں، اور جناب ان کے جو لیڈر تھے وہ شہید ہوئے۔ آج میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس پارٹی کو تقریباً 69 لاکھ ووٹ ملے، 9.5 کروڑ ووٹ تھے، جبکہ ووٹ ڈلے کتنے، تقریباً 4.5 کروڑ، آدھے ووٹ ڈلے ہیں، اور یہ آدھے ووٹ میں سے بھی 1.5 کروڑ نواز لیگ نے لیے، پیپلز پارٹی نے تقریباً 69 لاکھ، تحریک انصاف نے 76 لاکھ، متحدہ قومی ملک نے تقریباً 24 لاکھ، اور پھر جماعت اسلامی نے 14 لاکھ کے قریب، اور پھر مسلم لیگ کیو نے 14 لاکھ، اور ایف نے، مسلم لیگ ایف میں پتہ نہیں کتنی بنائی ہوئی ہیں ABCD، تو وہ تقریباً کوئی 10 لاکھ، اور پھر جماعت اسلامی نے 9,60,000 کے قریب ہے، عوامی پارٹی اس طرح سے۔ تو اگر فیصد میں دیکھیں تو نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون 32%، پیپلز پارٹی 15%، اور تحریک انصاف 16%، قومی متحدہ قومی موومنٹ 5%، اور جمعیت علماء ایف پاکستان ایف یہ 3%، اور پھر دوسری اس طرح سے۔ اب آپ یہاں پر یہ دیکھیے، جس پارٹی کو، پہلی بات تو یہ ہے ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں ووٹ جو ڈلتے ہیں وہ 50% سے کم ڈلیں۔ اب اگر ہم ڈیموکریسی کو لیں، جمہوریت کا مطلب یہ کہ جو میجورٹی کہتی ہے اس کی بات سنی جائے، اور وہی میجورٹی جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے۔ تو میجورٹی تو ہم نے تو فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ اس نظام میں دلچسپی ہی نہیں رکھتے۔ کس قسم کے یہ نظام ہے یہ، اور کس قسم کا پھر آپ لوگ ان پارٹیوں کے پیچھے لگے ہوئے؟ کیا آپ یہ حق کی بات کرتے ہیں؟ اگر آپ ڈیموکریسی کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کا تو رزلٹ یہ ہے کہ لوگ اس نظام میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ ووٹ ڈالنے جاتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ان پارٹیوں نے کچھ کیا کام کیا؟ ان پارٹیوں نے لوگوں کو یہ امپریس ہی نہیں کیا ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے جائیں۔ تو یہ ان کو شرم آنی چاہیے، ان پارٹیوں کو، ان کے لیڈروں کو، کہ بھائی پہلے تو آپ نے لوگوں کو یہ اس قابل ان کے ذہنوں کو بنایا کہ ووٹ کی اہمیت سمجھیں، اور کتنے پرسنٹ بنایا آپ نے؟ 55% 2013 میں، اور اس سے پہلے اگر جائیں تو میں نے بتایا تو وہ تو اور بھی کم ہے۔ تو یہ ایک ڈیموکریسی نے فیصلہ دیا ہے جو پاکستان کے جمہوری نظام ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے۔ اب آ جائیے کہ جو ووٹ ڈلتے ہیں اس میں بے ایمانی ہوتی ہے۔ اب جو ڈلے ہیں ووٹ، ان کا اگر آپ ریشو نکالیں تو ہر پارٹی کو کتنے فیصد ملے ہیں؟ کسی کو 32، کسی کو 15، کسی کو 10، MQM کو 5%۔ 5% ووٹ لینے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ساری عوام پاکستان کی اگر ہمارے اس پہ چل جائے تو بدل جائے گی۔ اگر آپ 32% ووٹ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے پارٹی ہیں اور ہمیں وزیر اعظم بننا چاہیے، اور بنے ہوئے ہیں آپ۔ اور اگر اسی طرح سے اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں، وہ ان کی تقریباً 15-16% ووٹ لے کر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے بڑی پارٹی ہیں، آپ نے جمہوریت شروع کی ہے، آپ کے لیڈر شہید ہوئے ہیں اس کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اس کا علاج کیا ہے؟ میں اس پہ بھی بات کروں گا، اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اور پیچھے جائیں، اور آپ جہاں سے جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان جب مشرقی اور مغربی پاکستان تھا، اس وقت سب سے بڑے الیکشن جو ہے وہ 1970 کے الیکشن کا کہے جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں ایک نظر اس پہ بھی ڈالوں 70 کے الیکشن پر بھی۔ تو اگر آپ 70 کے الیکشن دیکھیں، میرا خیال ہے دوسری اسکرین پہ میں یہ والا اس لیے دیکھیے آپ، اس کو آپ دیکھیے 70 کے الیکشن میں آپ دیکھیں کہ 63% ٹرن آؤٹ تھا۔ چلیں یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ جمہوریت میں لوگوں نے، میجورٹی میں لوگوں نے ووٹ ڈالے، اور 151 نشستیں چاہیے تھیں
جو اسمبلی میں میجورٹی حاصل کرنے کے لیے، اور اس وقت تقریباً 300 نشستیں تھیں. یہ اوپر 3000 غلط لکھا ہوا ہے، 300 ہیں. یہ 300 نشستیں تھیں، ٹوٹل سیٹس تھیں. اور عوامی لیگ جو تھی مشرقی پاکستان کی، اس نے 160 نشستیں حاصل کی تھیں سیٹس، اور پیپلز پارٹی نے 81. 300 میں سے 81 نشستیں لینے والی پارٹی یہ 40 سال سے فسانہ گا رہی ہے کہ اس نے اس نے اس پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد ڈالی، اور جمہوریت کی اس نے اس کو پروان چڑھایا. اور اس پارٹی کے لیڈر وہ تھے جنہوں نے 10 سال ملک کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے عامر فوجی کے دور میں سیاست شروع کی، اور اس دور میں شروع کر کے اپنی پارٹی بنائی. اس پارٹی کو 300 میں سے 81% ان کو جو 81 ان کو نشستیں ملی. اور اگر ووٹ دیکھیں تو تقریباً 1.2 کروڑ ووٹ ملے تھے عوامی لیگ کو، اور پیپلز پارٹی کو تقریباً آدھے، اور اس میں تقریباً کوئی 60 لاکھ کے قریب. 39-39% عوامی نیشنل پارٹی تھی، عوامی بنگلہ دیش کی پارٹی، مجیب الرحمان کی پارٹی 39%، اور پیپلز پارٹی 16%. اب آپ 39 اور 16% کا فرق، آدھے کا 81 نشستیں لی آپ نے 300 میں سے، اور آپ یہ کہتے تھے کہ آپ کو زیادہ ہونا چاہیے. آپ یہ کہتے تھے کہ ہم بنگالیوں کی بات مانیں گے نہیں. اور یہ ہے. اور اس کے بعد میں وہ شخص جس نے پارٹی بنائی، فوجی حکومت میں سیکھا سب کچھ، جس سے وہاں سے پارٹی بنی، اور اس کے بعد میں یہ تاثر دیا جاتا ہے آج تک. اب تو میرا خیال ہے کہ نصاب میں بھی یہ آ گیا ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید، اور وہ پاکستان میں ڈیموکریسی کے بانی. یہ فراڈ ہوا ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ، اور اس فراڈ کے ماحول میں ایک نسل پیدا ہوئی ہے، اور وہ نسل اس فراڈ میں جوان ہوئی ہے. یہ وہ نسل ہے جو بیٹھ کے جب ہمارے جیسے لوگ تجزیہ کرتے ہیں تو بڑے ناراض ہوتے ہیں ہم سے. وہ سمجھتے ہیں یہ پاگل آدمی ہے، یہ خلاف ہے ہمارے لیڈر کے، یہ غدار ہیں یہ. اور یہ ایک المیہ ہے. اور میں یہاں تک بھی کہنے سے گریز نہیں کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ اجتماعی سزا ہو کہ آپ نے ان لوگوں کی بات نہیں سننی جو کہ بڑے سچے دل سے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فائدے کے ایک چیز کو سمجھتے ہیں، اس کا وہ تجزیہ کرتے ہیں، اس پہ انہوں نے نالج حاصل کی ہے. ان کی بات تو دیکھ لو، ان کو سن تو لو. لیکن نہیں، ہم نے انہی کی بات سننی ہے جن کے پاس 5% جن کی اپنے مینڈیٹ ہے. 10% ہے، 15% ہے، 30% سدا کسی بھی پارٹی کا، یہ آفیشیل فیگرز ہیں، نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو، اور یہی ان کے پیچھے اتنے ہی لوگ ہیں. اب پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ کون لوگ ہیں جو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. نواز شریف کا جلسہ ہو تو لاہور میں لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں. اور خیر یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے، میں اگر اپنی جرنلسٹک آئی سے دیکھتا ہوں کہ اگر 20,000 لوگ ہیں تو لیڈر کھڑا ہو کے اسٹیج پہ کہہ رہا ہے دیکھیں سامنے 10 لاکھ عوام موجود ہے. اگر 5,000 ہیں تو کہیں گے دیکھیں آج 2 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر لیا. یعنی کہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم پروگرام کرتے ہیں بڑے بڑے یہاں پر، بڑے آسٹریلیا میں، اور میرے پروگرام میں 20,000 لوگ آتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ 10,000 لوگ کتنے زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ 10,000 بھی کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا آپ کو؟ سچ کیوں نہیں بات کرتے؟ ضروری ہے کہ لاکھ کی فگر، کروڑ کی فگر دینی ہے؟ لاکھ اور کروڑ کے فگر کہیں بھی دنیا میں جمع نہیں ہوتے آج کل، کہیں بھی نہیں آتے. آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ یہ؟ اور لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. آپ نے گنے ہیں کتنے لوگ ہیں یہ؟ اگر کسی جلسے میں 1 لاکھ آدمی آ جائے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ وہاں جگہ ہی نہیں ہوگی. تو یہ بھی غلط ہے. اب جو لوگ آتے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ان لیڈروں کی باتوں میں آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ جو میرا تجزیہ ہے، اور اب بات کلیئر میں نے آج آپ کے سامنے کر دی ہے کہ یہ جو پارٹی ہیں ان کے پاس پاکستان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ سب انہوں نے ایک طریقہ استعمال کیا ہوا ہے، اور اس طریقے میں ان کے پاس لوگ ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس پارٹیوں کے گیت گاتے ہیں. یہ وہی 5-10% لوگ ہیں. ابھی تازہ جو الیکشن ہوئے، تازہ لوکل باڈیز الیکشن، اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی کے تو خلاف جاتی ہے نا وہ، تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پارٹی کے خلاف ہوں. بھائی میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے ابھی جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں، 20 سے 30% ووٹ پڑے ہیں صرف. اور ہر پارٹی یہ گا رہی ہے کہ جی دیکھیں، مسلم لیگ نواز یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ثابت کر دیا
کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، ہم نے کام کیے ہیں۔ بھائی لعنت ہے آپ کے اوپر اس جھوٹ بولنے پر، میں سوری معذرت، کہ آپ 20 سے 30% آپ کو ووٹ پڑے ہیں، 70% تو ووٹ دینے آئے نہیں لوگ۔ کراچی میں 20 سے 25% یہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے ہیں، 2 کروڑ کی آبادی میں ووٹ کتنے رجسٹر تھے میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ آپ یہ دیکھیں جہاں 20-25% لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوں، وہاں آپ یہ شامیانے بجا رہے ہیں، آپ شور مچا رہے ہیں کہ دیکھا کراچی کا فیصلہ آ گیا۔ اب میں یہ بات کروں گا تو اوبیسلی کسی پارٹی نے یہ جیت کلیم کی ہے، کتنے فیصد آپ کو ووٹ ملے؟ 13% یا 12.5% ووٹ ملے ہیں اگر اس کا ٹوٹل ووٹوں کو دیکھا جائے اور جتنے ووٹ ڈلیں 20۔ اگر آپ جو ووٹ ڈلیں، پہلی بات تو یہ کہ جہاں پر اگر 20 سے 25% ووٹ ڈلتے ہیں اور اگر وہ صحیح جمہوریت ہے تو اس الیکشن کو ویسے ہی الیکشن کو اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، وہ الیکشن جینون ہے ہی نہیں۔ تو پہلے تو اس ڈیموکریسی میں تو پھر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم جیت گئے، اور ایک عجیب مطلب، اچھا مبارک ہو، جیت بھی گئے، اچھی بات ہے بھائی آپ جیت گئے، اور اگر آپ جیتے ہیں آپ خوشیاں منائیں، لیکن اس خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اچیومنٹ حاصل کی، ہم نے دوسرے کو نیچا دکھایا، ہم نے تمہاری ایسی تیسی کر دی، ہم نے ایسی تیسی کر دی اس کی۔ یہ جیت کا اظہار ہے؟ جیت کا یہ مقصد تھا کہ آپ نے کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے؟ اور یہ میں کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان میں یہ حال ہے۔ میں خالی یہاں ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ایم کیو ایم کا ریئیکشن بھی جیت پر وہی ہے جو نواز کا تھا، جو مسلم لیگ نواز کا ہے، پارٹی کا ہے، جو پیپلز پارٹی کا سندھ میں، وہ ایک ہی ریئیکشن ہے کہ جیت کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا ہم نے دوسرے کی ایسی تیسی کر دی، ان کو ہرا دیا۔ جیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے عوامی نمائندوں کو جن کو ڈیزرو تھے ان کو لے کے آنا چاہتے تھے ہم عوام کے مفاد میں، اور ہم ان کو لے آئے، اور اب یہ ہمارے مفاد میں کام کریں گے۔ نہ تو یہ پتہ ہے کہ وہ کس طرح کام کریں گے، نہ یہ پتہ ہے کہ بجٹ کہاں سے آئے گا، نہ کچھ، بس صرف اس پوری جیت کا مقصد جو آج کل کے الیکشن میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کہا تھا وہ ثابت کر دیا، دوسرے کو ہم نے لیٹ ڈاؤن کر دیا۔ میرے تجزیوں کے لیے کہا گیا، دیکھا میں نے ابھی آرٹیکل میں لکھا ایک کہ جیت مبارک اب بدلے گا پاکستان۔ اب وہ ایک وہ تجزیہ نگاری میں کچھ ہم اپنا ایک نگاری ہے یہ، تو اس میں ایک جو ٹاپک جو اس کا ٹائٹل ہے وہ ایک تنزیہ انداز ہے، اور وہ آرٹیکل میں ایک پاکستان کا جو یہ الیکشن ہے اس پہ تنقید کی گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں نے وہ پڑھا ہی نہیں، اور انہوں نے کہا دیکھا اب بتائیے ہم صحیح تھے یا آپ صحیح تھے، جیت گئے نا ہم الیکشن، کراچی ہمارا ہے، سندھ ہمارا ہے، حیدرآباد ہمارا ہے۔ تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے، کیونکہ نہ تو میں کسی پارٹی کے خلاف تھا، نہ کسی کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں نے، اور میں بھی بات کرتا ہوں اس پہ، شروع سے آپ دیکھ لیں جب سے میں نے 20-30 سال سے جب بھی کوئی بات ہوئی عوام کے مفاد میں بات کی ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ووٹ کا سسٹم ہے جس میں کہ اب وہ 1970 سے لیں تو جو 63% سے شروع ہوا تھا، گھٹتے 20 سے 30% رہ گیا ہے، تو عوام نے پاکستان کے تو فیصلہ دے دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کی میجورٹی میں عوام مایوس ہے، فرسٹریٹڈ ہیں، they have no interest in this system, they discarded this system, they don't like this system anymore now۔ ان کو کیا چاہیے؟ وہ بیچارے تو جو میجورٹی میں لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ تو اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے 3 وقت کی روٹی روزی کمانے کے چکر سے فارغ ہی نہیں ہوتے، 7 دن کام کرنا پڑتا ہے، ووٹ ڈالنے کب جائیں گے وہ؟ ان کے گھر میں تو پانی، بجلی، گیس ہے ہی نہیں، ان کے بچوں کا تو فکر ہے کہ ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہے۔ یہ میجورٹی میں لوگ ہیں جو اپنی عزت کے لیے خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں حال ان کا بھی ویسا ہی ہے، لیکن ان کے ذہن میں صرف ایک مستی ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ آرام سے کسی کی بھی پگڑی اچھال دیں، کسی کو بھی ثابت کر دیں کہ ہم صحیح تھے کیونکہ ہم جیتے ہیں، تم غلط ہو۔ خدا را اللہ کے واسطے اس ملک میں جس میں پیدا ہوئے ہو اس کے لیے سوچو، جس ملک کے لیے قربانیاں دیا آپ کے ماں باپ نے اس کے لیے سوچو۔ کتنا آپ لوگ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں پڑھتے ہو، اس پہ خود جانتے ہو آپ لوگ۔ مجھے کچھ نہیں لینا، جیسے میں نے کہا کہ مجھے اور میرے جیسے جو لکھنے والے ہیں، کہنے والے ہیں، ہم کہتے رہیں گے، بند کر دیں گے کہنا، مجھے فرق پڑے گا؟ میں یہاں آسٹریلیا میں 25 سال سے رہ رہا ہوں، اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ اور بھی ایسے لوگ ہیں دنیا کے مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہیں، ہم پہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جی ہم تو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اب آپ یہ بات کر رہے ہیں، بھائی
پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، آج بھی پاکستان کے لیے راتیں کالی کرتے ہیں. کس لیے؟ پیسہ لینا ہے؟ نہیں، ہماری جاب ہے یہ. ہمیں کوئی پیسہ دے رہی ہے پارٹی ہے؟ نہیں دے رہی ہے. اگر دے رہی ہوتی تو ہم بھی وہ کام کرتے. بہت سے جرنلسٹ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کا پورا میڈیا میں تو یہاں کہتا ہوں کہ اسی چکر میں لگا ہوا ہے. اور کس طرح ہوتا ہے آج موضوع نہیں ہے، مجھے پتا ہے کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں نا. ہمارے کئی دوست ہیں جو ابھی ارب پتی کروڑ پتی ہو گئے. تو ہمیں تو کام کرنا ہوتا ہے اس سے. ہم نے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ساری زندگی حق حلال کی کمائی ہے اور اسی میں خوش ہیں. اور آج عزت ہے. سب سے بڑی بات یہ جو چیز حاصل کی ہے وہ عزت ہے. اپنے پروفیشن میں فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے پروفیشن کے ساتھ بڑی ایمانداری سے کام کیا. تو بات ساری یہ ہے کہ اس سسٹم کو پلیز سمجھیں. یہ جو آپ ان پارٹیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں دینا. ان کی اپنی حالت دیکھیں، ان کے اپنے مسائل دیکھیں. ساری پارٹیاں جو حکومت سے باہر ہیں وہ اپنی سروائیول میں لگی رہتی ہیں. ملک سے باہر جانے کا مقصد کیا ہے؟ بہت سے لوگ جاتے ہیں. آپ باہر اس لیے بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں آ نہیں سکتے کیونکہ کام ایسے کیے میں. کچھ لوگ پاکستان سے باہر گئے، انہوں نے جا کے باہر پاکستان کی عزت بنائی ہے. میں اب اپنی کیونکہ بات نہیں کرتا، لوگ جانتے ہیں. پروفائل دیکھیں، پہلے دیکھ تو لیں کہ میں نے کیا کام کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اس چیز سے پاکستان کا نام روشن ہو. اگر ہو تو خدا را کم سے کم تھوڑا سا شکریہ کر لیں، پھر بات سن لیں ہماری. اب آئیے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اور میں اب بتاتا ہوں، میں مختلف پارٹیوں کا حال و حوال ایک صحیح ہے. میں نے بھی تھوڑا سا آپ کو پیپلز پارٹی کے بارے میں بتایا کہ 70 میں انہوں نے کتنے ووٹ لیے تھے اور 40-50 سال سے کیا یہ راگ الاپ رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ہپنوٹائز کر دیا لوگوں کو کہ ہاں جی بھٹو. اب بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں جی بھٹو شہید، بے نظیر شہید، سب شہید ہیں. ان لوگوں نے سب نے پاکستان میں وہ جنت بنا دیا پاکستان کو. یہ سسٹم انہوں نے دیا ہے جس میں لوگ اب دلچسپی نہیں رکھتے. لوگوں نے یہ ریجیکٹ کر دیا ہے. اور اب کہتے ہیں جی پھر آپ شاید اس کا کہنے کا مقصد یہ کہ میں کوئی پاکستان کی فوج کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. بھائی پاکستان کی فوج بھی پہلی بات تو یہ کہ وہ پاکستان کی ہے، اور اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہی آگے جا کے لڑتے ہیں. ان کو لڑنا بھی چاہیے، ان کے لیے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں، مراد ملتی ہے، کام ہے ان کا، یہ جاب ہے ان کا. لیکن کوئی بھی ایسی طاقت آئے جو اس نظام کو بدلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طاقت ہے اور وہ طاقت ہے وہ سائلنٹ میجورٹی جو گھر سے باہر نہیں نکل رہی. یہ وہ 70-80% لوگ ہیں جنہوں نے اس نظام کو ریجیکٹ کیا ہے. یہ جب تک باہر نہیں آئیں گے، اور ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی زیادتی ہے، اور یہ وہی کام کر رہی ہے خاموش میجورٹی. ظلم کے خلاف خاموش بیٹھی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے کہ جو لوگ 10-15% لوگ، یہ ٹوٹل فیصد جو لوگ ہیں جیسے میں نے کہا 20-25% ہے. اور اگر ان 20-25% لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں اب 3-4 پارٹیز میں، تو ٹوٹل بنتے ہیں یہ 10 سے 12. کراچی میں ایم کیو ایم، اگر میں نے تو فیکٹس اور فیگر بتائے ہیں، اب فیکٹس اور فیگر پہ ہی بات کر لیں. اور اگر آپ کو جو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو شرم ہو تو مجھ سے یہ بات کریں فیکٹس اور فیگرز پہ، چھوڑیں ساری باتوں کو. اور یہ فیکٹس اور فیگر یہ کوئی میڈیا کی رپورٹنگ نہیں ہے، یہ میں نے پاکستان الیکشن کمیشن سے لیے ہیں جو کہ ہر پارٹی نے تسلیم کیا. اگر ایم کیو ایم جیتی ہے انہی فیکٹس اور فیگر کے اوپر جیتی ہے. اگر مسلم لیگ نواز اور نواز شریف جیتا ہے انہی فیکٹس اور فیگر کے اوپر. اگر پیپلز پارٹی جیتی ہے انہی فیکٹس اور فیگر کے اوپر. تو یہ ہے. اب وہ یہ جو چھوٹے تھوڑے سے 20-30% لوگ ہیں، انہوں نے ان پارٹیوں کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں. ان پارٹیوں کا اپنا ایجنڈا ہے، اور ان پارٹیوں کو کیونکہ یہ اتنے تھوڑے ہیں، پارٹیاں ان کی ریجنلائز ہو گئی ہیں. ایک پارٹی پنجاب میں، اس کو ووٹ پنجاب سے مل رہے ہیں. سسٹم اتنا کرپٹ ہے. ایک بڑا صوبہ ہے جس کی بڑی سیٹیں ہیں، اگر 4 صوبوں میں سے ایک صوبے میں آپ کامیاب ہو جائیں میجورٹی میں اس کرپٹ سسٹم کے انڈر میں، تو آپ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. نواز شریف بنا ہوا ہے 3 سال سے، اور ضرورت نہیں ہے آپ کو پھر 3 صوبوں کی. اگر آپ کراچی میں ووٹ لے لیں اور حیدرآباد میں لے لیں تو پھر آپ سندھ کے بادشاہ ہیں. آپ کے بغیر کوئی چو نہیں کر سکتا، آپ بلاک کر دیں گے کراچی. اگر آپ اگر سندھ سے باقی کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ سیٹیں لے لیں آپ، تو پھر آپ سندھ کے چیمپئن ہیں، پھر آپ سندھ میں حکومت بنائیں گے. پیپلز پارٹی یہی کر رہی ہے. تو کیا یہ اچھا؟ اب آپ دیکھیے سندھ میں پاپولیشن زیادہ کراچی کی، حیدرآباد کی، بڑے شہروں کی، سیٹیں کم. سیٹیں زیادہ کہاں کی ہیں؟ اندرون سندھ کی. وہاں پر ووٹ کیسے پڑتے ہیں؟ زبان کی بنیاد پہ. اگر آپ اور سندھیت کی بنیاد پہ. اور اربن ایریاز میں کیسے ووٹ پڑتے ہیں؟ زبان کی بنیاد پہ. یہی الیکشن میں ہو رہا ہے 2013 سے اور اس سے پہلے سے. تو جیسے میں نے اپنے آرٹیکل میں کہا کہ
کم سے کم یہ تو سوچیں ووٹ کا مقصد کیا ہے. ووٹ کا مقصد یہ ہے، یہ الیکشن، یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسا کہ ووٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ووٹ ڈالنے سے پہلے کیا وہ آپ ہماری زبان بولنے والا ہے، کیا وہ ہمارے علاقے کا ہے، کیا وہ ہمارے فرقے کا ہے، کیا وہ ہماری برادری کا ہے. یہ دیکھیں آپ اور پھر اس کو ووٹ دیں. یہ جرم ہے، یہ معاشرتی جرم ہے، یہ اخلاقی جرم ہے. اس کی سزا ملنی ہے. اگر کسی نے ووٹ زبان کی بنیاد پہ دیا ہے اس کو سزا ملنی ہے. اور آپ اپنے ضمیر سے توبہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے زبان کی، علاقے کی، فرقے کی، میں ساری پارٹی کی بات کر رہا ہوں، ساری پارٹی، کیونکہ سب نے ایسے ہی کیا ہے. میں کسی ایک پارٹی کے لیے بات نہیں کر رہا. ایک پارٹی ہے پاکستان کی متحدہ قومی موومنٹ جس نے کھل کے زبان کی بنیاد پہ اور مہاجر کی بنیاد پہ ووٹ ڈال دیے ہیں. ان کا نام ہی پارٹی کا، اور انہوں نے کھل کے یہ کام کیا ہے. لیکن دوسروں نے کھل کے کام نہیں، انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے لیکن انہوں نے کھل کے کام نہیں کیا. نواز شریف کو ووٹ اس لیے ملے ہیں کیونکہ وہ پنجاب کی پارٹی ہے. سندھ میں دیہی علاقوں میں پیپلز پارٹی کو ووٹ اس لیے ملے ہیں کیونکہ وہ سندھ دیہی علاقے کی پارٹی ہے. ان کو بھی اسی بات پہ ووٹ ملے ہیں. ایم کیو ایم نے کھل کے نام لیا ہے، باقیوں نے اس نام سے نہیں لیا. بینر لگایا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ، یعنی کہ پاکستان کی مسلمانوں کی لیگ ہے، یہ جماعت ہے. اور آگے لگایا ہوا ہے نون، یعنی کہ یہ نواز شریف کی پارٹی ہے. تو شرم تو یہ آتی نہیں ہے. آپ کی پارٹی آپ کے نام سے چلتی ہے، آپ بات کرتے ہو پاکستان کی. پاکستان مسلم لیگ فے کاف، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. ہنسی آتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. یہ کیا مذاق ہے یہ. ہم دنیا کے سامنے ایک مذاق بن کے رہ گئے. میں یہاں آسٹریلیا میں ہوں لیکن ساری دنیا کے جرنلسٹ سے اور دوسری طبقوں سے تعلق رہتا ہے. باقی دنیا بھی دیکھی بھی ہے، امریکہ بھی رہا ہوں 3-4 سال، اور بہت کچھ صبح سے شام تک کرتے رہتے ہیں، اس فیلڈ میں ملتے رہتے ہیں، یہاں کے پولیٹیشین سے ملتے رہتے ہیں. اتنا مذاق بنتا ہے پاکستان کا. آپ میرے کام کو دیکھیں اور سمجھ لیں کہ اس میں کوئی حقیقت ہوگی کہ آپ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کوئی عزت نہیں رہی. کئی آسٹریلین یہاں پر پولیٹیشنز مجھ سے بات کرتے ہیں جب، تو جو پرانے پولیٹیشین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ملک 70 میں، 80 میں، 60 میں اتنا اچھا ملک ہوتا تھا اور بڑی ریپوٹیشن تھی اس ملک کی. یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. ایک پولیٹیشین ہے جو بہت یہاں کے پرانے پولیٹیشین ہیں، جب میں تھوڑی سی جلدی سے بات شیئر کر رہا ہوں، جب وہ آئے یہ زرداری جب پریزیڈنٹ بنے آصف علی زرداری صاحب، تو انہوں نے مجھے میسج بھیجا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کسی سے میں بحث کر رہا ہوں کہ یہ وہ زرداری نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور نام ہے، یہ نام سیم ہے، یہ کوئی اور شخص ہے. تو یار مجھے کین یو پلیز کلیریفائی دس، از اٹ دا سیم پرسن who was the husband of Benazir Bhutto. تو میں نے کہا unfortunately yes, he's the same person. He was shocked. Then he asked me how he become the president of Pakistan. تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. تو بات ساری یہ ہے کہ میں آئندہ بھی اس پہ بات کروں گا. آج بات کرنے کا آپ سے مقصد یہ تھا کہ یہ جعلی جو سسٹم ہے اس میں کیا کھیل تماشا ہو رہا ہے، اور اب یہ کھیل تماشا کس نوعیت پہ پہنچ گیا ہے. یہی کھیل تماشا 1970 میں ہوا تھا، ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی فیئر اور شفاف الیکشن کے بعد، جس میں کہ 63% لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے. اس کے بعد ایک رزلٹ آیا تھا، اور اس رزلٹ کو پھر پیپلز پارٹی نے، جنہوں نے صرف 81 سیٹیں لی تھیں، بلیک میل کیا آرمی کو، اور پھر انکار کیا، ڈینائل کیا ان کو جنہوں نے میجورٹی لی تھی عوامی لیگ کو، ان کو ملک کا اختیار دینے کے لیے. اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، بنگلہ دیش بنا. اور لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں دیکھیں جی بنگلہ دیش بنا نہیں بنا، ان کو حقوق نہیں دیے تو الگ ہو گیا، تو کراچی کو بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہمیں کو حقوق نہیں دیے تو ہم الحدی کا نعرہ لگائیں گے. تو پھر مجیب الرحمان کا کیا ہوا؟ عوام نے بھلے دیا ہو، عوام کو ملک مل گیا، لیکن اس پاکستان کو توڑنے کی بات کس نے کی تھی؟ شیخ مجیب نے کی تھی، اور اپنے پیچھے لوگوں کو لگایا. 3 دن لاش اس کی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، پڑی رہی تھی اس کے اپنے گھر میں. یہ اس کا انجام ہوا. بھٹو صاحب کا کیا انجام ہوا؟ ایک فوجی عامر نے، اور عدالت میں دیکھیں تو کیس کا کوئی اتنا طاقتور کیس نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت دینی ہے، اور جان بھی اسی نے نکالنی ہے، اور وجہ بھی اسی نے پیدا کرنی ہے. یہ یاد رکھیے، آپ کا ووٹ ایک امانت ہے، اور اگر آپ نے اس کو پاکستان کے قومی مفاد میں نہیں دیا، پاکستان کی سالمیت کے مفاد میں نہیں دیا، عام جو لوگ آپ کے ارد گرد دنیا میں اس ملک میں رہتے ہیں اس کے مفاد میں نہیں دیا،
تو آپ نے ایک جرم کیا ہے، میں یہ جانتا ہوں، اور جس نے بھی کیا ہے جرم، انصاف کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا انصاف دنیا میں اسی نے کرنا ہے، تو انصاف تو ہوگا۔ اگر آپ پرابلم میں ہیں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ آپ کس لیے پرابلم میں ہیں۔ میں اب اور بھی بات کروں گا پارٹیوں کی، اور جو ایک اور بات میں آپ کو کہوں، میں چھوٹی سی بات کرتا جاؤں یہاں پر، کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ بڑے آرام سے ایک کمنٹس پاس کر دیتے ہیں، کیا آپ نے یہ بھائی 1988 میں، ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو صرف ایک پارٹی کی، 1988 میں سب سے پہلے ایم کیو ایم نے معاہدہ کیا بے نظیر کے ساتھ، میں نے اس وقت آرٹیکل لکھا، اس وقت بھی 1988 کی بات کر رہا ہوں میں، 1988 کی، بہت سے میرے آرٹکلس پہ کمنٹس کرنے والے اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، کہ یہ معاہدہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ووٹ لوگوں نے دیا ہے حکومتوں میں جانے کے لیے، نہیں دیا آپ کو ووٹ، آپ کی پارٹی ایک مسائل کے حل کے لیے وجود میں آئی ہے، آپ کی پارٹی کسی اور طرح لیے وجود میں نہیں آئی تھی، حکومت بنانے کے لیے نہیں آئی تھی، اور وہ مفادات اگر حل نہیں ہوں گے تو آپ کا پارٹی کا جو مقصد ہے وہ بیکار ہے، لیکن نہیں۔ اس کے بعد میں 1992 لے لیجئے، اور پھر اس 1994 لے لیجئے، 19 کی دہائی میں، اور آج تک بات ساری یہ ہے کہ آپ ایک عوام سے وعدہ کرتے ہیں اور وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے، اور یہی میرا ایک پیغام ہے۔ میں اگلے پروگرام میں انفرادی طور پر سندھ کے حالات پر، جو میں نے پہلے بھی پروگرام کیے ہیں، اور میں سندھ کے حالات پہ جب بات کرتا ہوں اور لکھتا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا، تو میں اپنا فرض یوں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو قومی مفاد، اور پھر اس جگہ سے میں خود ہوں، میں نے یہ سارا پروسیس دیکھا ہے، میں کس طرح سے اس ایک ظالمانہ، ایک تعصبی والے نظام کی میں کسی طرح بھی مخالفت کر سکتا ہوں، جس کا میں خود شکار رہا ہوں، میں خود فزیکلی پٹا ہوں اس بات پہ کہ میں اردو بولتا ہوں، میں کوئی اس پہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن میں اس کے خلاف بغاوت شروع کر دوں ملک کے خلاف؟ نہیں، وہ ملک میں تو میں پیدا ہوا ہوں، وہ تو میرے ماں باپ نے اس کے لیے قربانی دی، میرے دادا نے وہ ملک چھوڑا پاکستان کے لیے، لیکن پاکستان کے لیے وہ انہوں نے جب ملک چھوڑا، ہندوستان ہجرت کر کے آئے، تو وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ اب پاکستان میں فخر سے بول سکتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں، نہیں، میرے دادا نے تو ایسا نہیں کیا، وہ تو مہاجر بننے تھوڑی آئے تھے پاکستان، وہ تو پاکستان چلانے کے لیے آئے تھے، پاکستان بنانے کے لیے آئے تھے، دنیا میں اس طرح کی ہجرت نہیں ہوئی کہیں، تو مجھے فخر ہے، نہ تو انہوں نے کہا، نہ میرے باپ نے، میرے فادر بھی بڑے سوشل تھے اور پولیٹیکل تھے، انہوں نے تو کبھی بھی اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہا، بلکہ اگر ذاتی طور پہ دیکھوں تو وہ یہ ہمیشہ جب یہ مہاجر قومی موومنٹ بنی تو وہ کہتے تھے یہ بات، بڑے کیونکہ کچھ ان کا تعلق تھا صحافت سے بھی، اور بڑے بات بھی کرتے تھے، میں ان کو اکثر اپنے ریڈیو پروگرام میں یہاں لے کر آتا تھا تجزیوں کے لیے، اور انہوں نے کہتا تھا کہ اس کا انجام دیکھیں بہت برا ہوگا، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، مہاجر ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ ایک آئیڈینٹی ہے کہ آپ نے ہجرت کی، لیکن اس کو آپ پولیٹیکلی گیم کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ ایک سازش ہو رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں تاکہ آپ کو حقوق نہ دیں، اور اپنے آپ کو، لیکن جو لیڈران انہوں نے شروع کیا، ان کو تو پتا ہے نا کہ یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں یہ بڑی کوئی کمپلیکیٹڈ چیز تھی، تو میں نے اس لیے میں بات کرتا ہوں، اور جو اس کے لیڈر ہیں الطاف حسین، ان کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب میں بھی یونیورسٹی میں تھا، وہ بھی یونیورسٹی میں تھے، بہت زیادہ انٹریکشن ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، اس وقت سے ایک ہسٹری ہے اس کی پیارے، اور اسی وقت سے ایک چیزیں مخالفت نہیں ہے، اس وقت سے ایک نظریاتی بات ہے کہ یہ چیز ہمارے فیور میں نہیں ہے، ایشوز بالکل صحیح ہیں، زیادتی ہوتی ہے، 30 سال سے میں ان زیادتیوں پہ لکھ رہا ہوں، سب سے پہلے میں لکھتا ہوں، بڑے صاف گوئی سے لکھتا ہوں، کیونکہ مجھے تو عوام سے ہمدردی ہے، لیکن آپ کا مقصد پاکستان میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے، اگر کسی کا جھنڈا آپ نے لے کے چلنا ہے تو ترنگے جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے، دورنگے جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کلر کے آپ نے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے بات کرنی ہے۔ کچھ سازشیں ایسی تھیں، ہیں، جو چاہتی ہیں کہ آپ ملک میں اکٹھے نہ ہوں، اپنے آپ کو آپ مہاجر کہیں، سندھی کہیں، پٹھان کہیں، اور اسی میں اور کیونکہ اس میں ان پارٹیوں کا فائدہ ہے، اس میں نواز شریف کا بھی فائدہ ہے، اس کی پارٹی کا فائدہ ہے، اگر وہ ڈیوائیڈ ہوں گے پاکستانی تو سندھی پنجابی بلوچ بن کے رہیں گے، اس میں زرداری کا بھی فائدہ ہے، اس میں الطاف حسین کا بھی فائدہ ہے۔ سوچئے گا اس بات پہ، اگلے پروگرام میں تک کے لیے اجازت دیجیے گا، تبصرہ ضرور اس کو پورا آپ بتائیے گا، کیونکہ یہ تو آخر میں بات کر رہا ہوں تو آپ نے سن ہی لیا پورا، لیکن دوسروں کو بھی آپ یہ پیغام پہنچائیے گا۔ میرا جو پیغام ہے، میرا جو تجزیہ ہے، وہ صرف اور صرف جب میں ان ٹاپک پہ کرتا ہوں تو وہ پاکستان
پاکستانی لوگوں کا مفاد، اور اسی پورے پس منظر میں بات کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ سوشل میڈیا پر ضرور کنیکٹ رہیے، تنقید کیجیے آپ، مجھے خوشی ہوگی، میری نالج میں اضافہ ہوگا اگر کوئی آپ جو میں نے اسٹیٹسٹکس دی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ایڈ کرنا چاہیں، اور پھر تاکہ یہ کام اور اچھے سے اچھا ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔